अफसाना लिखा गया कि ये है, क्या बेल की जजमेंट पूरी दुनिया में इसी तरह ही लिखी जाती है? एक अच्छे जज का ये काम है कि दरिया को कूजे में बंद कर दे। आप सिंपली ये लिखें कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो बेल दे दी। आम केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये कंप्यूटर खुद ही वो जजमेंट दे सकते। जज साहब की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बच्चों की हॉबी है कि पाकिस्तानी जजमेंट्स को सामने रख लेते हैं। सफ़ा 14 पे कही है, उसको जाके कंट्राडिक्ट कर दिया है आपने पेज 54 पे। आज के दौर में क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि 87 सफ़े की बेल जजमेंट जो है वो ऑथर की जाए, उसे हम पढ़ें, समझें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें? मॉडर्न ट्रेंड ये नहीं है। पूरी दुनिया में जहां आप जजमेंट्स देखते हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं, एक एक दो सफ़े की जजमेंट है। और फिर 2014 में एक जजमेंट जो है वो बेल जजमेंट के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार साहब ने इंस्ट्रक्ट किया, बताया कि प्लीज ये टेम्पलेट है, इसको फॉलो करें और इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। क्या हमें वो दो जज साहबान की उस जजमेंट को फॉलो करना है या 87 सफ़ों की ये जजमेंट जो है इसको हमने इस स्पिरिट में लेके चलना है? मेरे साथ जफर कलानौरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो डायलेमा है इसको किस तरीके से हल करना है। सर थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। 87 सफ़े की ये जजमेंट जो है इसमें पूरा अफसाना लिखा गया कि ये है, क्या बेल की जजमेंट पूरी दुनिया में इसी तरह ही लिखी जाती है, ऑथर की जाती है? मैं तो जी सही पूछें तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए पर्सन फ्रॉम द एकेडेमिया, आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड और मैं बड़ा परेशान हूँ। दुनिया भर की आप बात करें, लंबे लंबे जजमेंट लिखने का रिवाज दुनिया में ख़त्म हो गया। टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इवन जो लॉयर्स हैं वो खुद प्रपोज जजमेंट लेके आते हैं, सिर्फ कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो जज साहबान लिखते हैं। ये दुनिया में रिवाज है। लेकिन जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं 2014 की जजमेंट, ये ना सिर्फ एक इंस्ट्रक्टिव जजमेंट है, ये बड़ी अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है। हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक बेल पिटीशन के ऊपर 14 सफ़े लिखे थे और आसिफ सईद खोसा साहब ने एक नेक्सस ड्रॉ किया बिटवीन क्रिकेट एंड कोर्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग वन। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और कोर्ट के दरमियान एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जो एम्पायर होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए क्रिकेट प्लेइंग ग्राउंड पे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एम्पायर रिजॉल्व करता है। ठीक है। और जज जो है वो भी ही इज़ लाइक एन एम्पायर, वो दो पार्टीज़ का केस सुनते हैं और रिजॉल्व करते हैं। और उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात जज साहिबान जो हैं वो ये करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और उन्होंने लॉर्ड डनिंग का हवाला दिया कि 1957 में एक जजमेंट ऑथर की थी उन्होंने, लॉर्ड डनिंग ने, कि बाज़ औक़ात ये जो जज साहब हैं वो आउट ऑफ द ग्राउंड गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट ऑन। और उन्होंने कहा कि बड़ा वक्त गुजर गया। बाय डिज़ाइन जो जजेस हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं, ये क्रिकेट की तरह जो है प्रोग्रेसिव नहीं है। एक ज़माना था जब गैरी सोबर्स और हनीफ मोहम्मद और सुनील गावस्कर हीरो थे, जिनको अभी भी साइट किया जाता है कि दे वर ग्रेट बैट्समैन, बट गॉन आर द डेज। अब T20 का ज़माना है जिसमें रिजल्ट आता है और आज का हीरो शाहिद आफरीदी है जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से शाटे नहीं लगाता, लोग उसको फॉलो करते हैं। अब हमारे पास जो सिस्टम चोक हो चुका है, ये लग्जरी नहीं है कि लंबी लंबी जजमेंटें लिखें। और उन्होंने उसके ऊपर एक परफॉर्मा बनाया और फॉर्मेट बना के सर्कुलेट करने के लिए कहा। उसमें उन्होंने कहा कि बेल मैटर्स के अंदर जो FIR है ऑलरेडी फाइल पे लगी है, जो ग्राउंड्स ऑफ बेल है वो ऑलरेडी आपकी पिटीशन के अंदर है, उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली ये लिखें कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो बेल दे दी और अगर रिफ्यूज़ल है तो छोटी सी ग्राउंड्स आप ये लिख दें। और उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है तमाम हाई कोर्ट के जज साहबान, तमाम सबॉर्डिनेट जुडिशरी में, इवन मजिस्ट्रेट लेवल तक लोगों को भिजवाएं। और जब ये जजमेंट आई, ये 2014 की बात है, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो जुडिशियल एकेडमीज़ में जाके भी जजेस को ये बात कहते हैं और जजेस ने इसको फॉलो किया है, ना सिर्फ नीचे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी ऐसे जज साहबान हैं कि जो बिल्कुल एक एक दो पेजेस की जजमेंट्स जो दे रहे हैं, बड़े जय्यद जज साहबान हैं। उन हालात के अंदर इस जजमेंट का आना एक टोटल कन्फ्यूजन इसलिए हो जाएगी। थोड़ा सी इसी तरह ये बताए ना कि वो भी 2 मेंबर बेंच था, ये भी 2 मेंबर बेंच है, किसको फॉलो करना है? ये आपने बहुत बड़ी बात की है। देखिए, एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच ऐसा बनाया था जिसके सामने 114 कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स जो हैं वो पेश की गई थी, क्योंकि अगर 2 मेंबर जजमेंट, दो बेंच की एक जजमेंट है
تو دوسری بھی 2 ممبر جج کی ججمنٹ ہیں, تو کن جج صاحبان کو فالو کرنا ہے. لوگ کنفیوز ہوں گے, اس سے ڈیلے بھی ہوتی ہے, کنفیوژن بھی ہوتی ہے اور غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کنٹرڈکشنز ہوں تو ایک بڑا بینچ بنا کے اتھارٹیٹیو پرونونسمنٹ کرے. میرا خیال ہے کہ یہ انسٹنٹلی ایک بڑا بینچ بننا چاہیے, چونکہ یہ ابھی ہے اور یہ اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ بہت کانٹرڈکٹری ججمنٹ اس لیے ہے کہ آپ وہ تبصرے کریں جو آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ پہ انفلوئنس ہوں گے, جو آپ کا پورا ریفرنس ہے اس پہ یہ ساری باتیں جو آپ نے کہہ دیں, اگرچہ آپ نے اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ جی یہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ آپ کی ججمنٹ میں آپ نے اتنے الیبوریٹو انداز میں ہر چیز اس میں کہہ دی اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا جی. یہ تو ایک سیٹلڈ لا ہے کہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے بیل کے بارے میں, اس لیے اتنی لگژری ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی ججمنٹس دیں. اس سے ہمارے ادارے کا جو ہے نا وقار بھی مجروح ہوتا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ اب دنیا بدل چکی ہوئی ہے. ایک تو یہ بات کرنے کی ہے. میں آپ کو یہ بات ایک سائٹ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ نو لیس پرسن دین بیرسٹر سلیم ہو واز دی بیسٹ پاسبل ایڈوکیٹ وی ہیڈ ان پاکستان. وہ حمود الرحمان صاحب کے بینچ میں گئے تھے اور انہوں نے ایک مرڈر کیس آرگو کیا اور انہوں نے ڈویژن بینچ نے ان سے پوچھا کہ کین یو سائٹ سم precedent and can you give some judgment to support what your contentions. تو انہوں نے جواب دیا کہ no my lord, I have stopped reading case law after 1947 because I don't want to unlearn what I have already learned. اور انہوں نے کہا anyway we are rising for tea, go to the library if you can fetch some precedent. وہ جب واپس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, انہوں نے کہا yes Mr. Salim, have you got a precedent? He said yes. My lord, this is a very instructive judgment. This is 1936 Privy Council. I read the relevant portion. And the relevant portion was that there is a general tendency in subcontinent that judges tend to follow case law too much, whereas each criminal case has its own facts. This Very tendency true, should be discouraged. That's all, my lord. Very, very true. تو بات ساری یہ ہے کہ ججمنٹ ضروری نہیں کہ آپ کو رپورٹ کروانے کے لیے آپ ججمنٹ دیتے جائیں. اف یو ڈونٹ سی این آئی ٹو آئی ود یور بردر جج, اور آپ بھی ایک جج ہیں یا آپ 2 ججز ہیں, تو آپ کا یہ کام ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کروانا چاہیے. اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کنفیوزنگ سچویشن کو نہ صرف اس پرٹیکولر بیل میٹر میں, باقی بھی جہاں جہاں پہ کنٹرڈکشنز ہیں کہ مختلف بینچز جو جن کی تعداد ایک جیسی ہے, آپ بڑے برانچز بنائیں اور اتھارٹیٹیو پروناؤنسمنٹ کریں, اور اس میں سب کا بھلا ہوگا, ورنہ اس سے بہت زیادہ کیاؤس پیدا ہوگا. اچھا, میں 2 چیزیں آپ سے مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اٹ سیلف ایک ادارہ بھی ہے اور ہر ادارے کے اپنے رولز ہوتے ہیں, ریگولیشن ہوتے ہیں. کیا اس چیز کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, بتایا نہیں جا سکتا, ایک انٹرنل آرڈرز نہیں دیے جا سکتے کہ یہ پیٹرن آج کے بعد آپ فالو کریں گے؟ ابھی ججمنٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ گون آر دا ڈیز کہ جب آپ کے پاس اتنا لگژری ٹائم کا ہوتا تھا, اب نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی پرسائز. ٹیمپلیٹ ہیں چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کی اپنے ریگولیشنز کو اس طرح کے, ڈو یو تھنک اینی تھنگ لائک دس کین بی انیشیٹڈ؟ جی, ابھی پچھلے برس کی بات ہے, سپریم کورٹ نے ایک ایفرٹ شروع کی, مجھے نہیں پتا وہ پروجیکٹ کہاں پہ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کا یوز کیا جا سکتا ہے, اور سپریم کورٹ ایک پروجیکٹ ایسا انہوں نے شروع کیا تھا کہ وہ آٹومیٹیکلی ایک طرح کے جو کیسز ہیں جو اس کے اوپر پہلے ڈیسیژنز ہو چکے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ آئے گا, اور آپ وہاں پہ ٹیکنالوجی کی اور کمپیوٹر کی ہیلپ بھی لے سکیں گے کہ جج صاحب کے پاس وہ سارے کے سارے ججمنٹس ہوں, دینے میں آسانی ہوگی. دوسرا, کیس مینجمنٹ اسی چیز کا تو نام ہے کہ اگر ایک طرح کے ایشوز ہی آتے ہیں تو وہ ایک پرٹیکولر بینچز کے پاس آٹومیٹیکلی مینجمنٹ کے ذریعے سے اسی طرح سے جائیں کہ یہاں کی اس طرح کی انوملیز کریٹ نہ ہو, کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی بنتا ہے کہ یہ پھر ڈیوائیڈڈ کورٹ ہے. ہاں, سپریم کورٹ ہوتی ہے, سب کے لیے ایک جیسی سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کو جو بھی ویو دینا ہے وہ ایک طرح کا دیں, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو سب کے لیے بائنڈنگ ہے. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں درستی کی کرنی ہے. اب ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں تو آپ کو سول سائڈ وغیرہ پہ یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے ابھی کیس مینجمنٹ کا پورا ایک سسٹم, اور اس میں سی پی سی ایک نئی لکھ کے امینڈ کر دی جسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اس میں ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اپلیٹ کورٹ اگر لوور کورٹ کی ججمنٹ کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کرتی تو اسے ریزنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو چیزیں سمپلیفائی کرنی ہیں. ہم تو اس طرف جا رہے ہیں کہ جو عام کیسز ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ یہ کمپیوٹر خود ہی وہ ججمنٹ دے سکتا ہے. سوٹ فار ڈیکلریشن وغیرہ میں یا سکسیشن سرٹیفکیٹ میں جج صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے. ہم کٹ شارٹ کریں, دنیا کہیں چلی گئی, ہم کہیں چلے گئے. اور پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں,
یہ انہوں نے بیل کے لیے بھی بڑی کوئی ججمنٹس دی ہیں, اس میں انہوں نے گائیڈ لائنز وغیرہ جو ہے لوگوں کو دی ہیں, لیکن سٹل ایک بات تشنا ہے کہ ہم بیل کے لیے کوئی لینینٹ ویو ایسا لیں, بیلز پہ زیادہ ہمارا ایمفیسس نہیں ہونا چاہیے. گرانٹ آف بیل شوڈ بی اے رول اینڈ ریفیوزل شوڈ بی این ایکسیپشن. ہمیں کیوں جیلوں کو بھرنا ہے, ہم ٹائم لائن گھٹائیں, مین کیسز کیوں جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتے. یہ جو کنڈیشنل بیلز وغیرہ ہیں یہ بھی کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کر رہی. آپ لوگوں کو ٹائم باؤنڈ بیل دیتے ہیں مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے, اس کی بجائے آپ مین کیس ہی جلدی ڈیسائیڈ کر دیں تو بیل کافی کٹیل ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر وکلا کے بڑے پیسے بن رہے ہوں گے, محکمے بہت کچھ ضائع کر رہے ہیں, ان کی جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے یا پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی. یہ باتیں اپنی جگہ پہ, ہمارے احتساب کے نظام پہ جو غلطی ہیں اس پہ ہم بڑی سیر اصل گفتگو کرتے ہیں اور وہ چل بھی رہی ہے کہ وہ بہتر ہونا ہے. لیکن کورٹ کے اینڈ پہ ہاؤ ٹو رائٹ اے گڈ ججمنٹ, how to write a precise judgment, how not to waste time, how to be very clear and precise to the point. میں آپ کو ایک لائٹر سائڈ پہ بات بتاتا ہوں کہ سری لنکا میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا پاکستان سے, اس میں سپریم کورٹ بار کے صدر بھی تھے, اور وہاں کی لا منسٹر جو ہیں ہمیں سپریم کورٹ دکھانے کے لیے لے گئی, اور وہاں پہ ایک لا سکول ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی تھا, وہ ایک ہی تھا اس وقت. تو وہ بچوں کو جب پتہ لگا یہ پاکستانی ڈیلیگیشن ہے تو انہوں نے آپس میں کچھ بات چیت شروع کر دی. تو مجھے تھوڑی سی یہ بات ہوئی کہ میں پوچھوں تو صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں, ان کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ لا منسٹر کہتی ہیں کہ رہنے دیں. میں نے کہا نہیں آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی جب پاکستانی ڈیلیگیشن سنا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچوں کی ہابی ہے کہ پاکستانی ججمنٹس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. تو ایک 70 صفحے کی ججمنٹ ہے, جو بات صفحہ 14 پہ کہی ہے اس کو جا کے کنٹرڈکٹ کر دیا ہے آپ نے پیج 54 پہ. تو ایک اچھے جج کا یہ کام ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دے. شارٹ ججمنٹ لکھنا کمال ہے, یہ جو لمبی لمبی ججمنٹس لکھنا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ ریسرچر رکھ لیں, آپ پرانی ججمنٹس کا حوالہ دے دیں, آپ ہالسبریز لاز آف انگلینڈ کو ریفر کر دیں, آپ جورسپروڈنس کی بکس کو ریفر کر دیں, آپ پرانی ججمنٹس جو ہے ان کا حوالہ دے دیں, اور اینڈ پہ جو ہے وہ جا کے جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ شارٹ ہے. تو پھر اتنا ویسٹیج آف ٹائم کیوں؟ ٹھیک ہے, اب میں ایک آخری چیز جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری بار کاؤنسلز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اس طرح کے معاملات میں دے شوڈ کم فارورڈ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی ڈیبیٹ اس پرٹیکولر فیصلے کے حوالے سے تھی, اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ جو ہے اس کو میڈیا پہ ڈسکس کیا کنٹینیوسلی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی جورسپروڈنس جو ہے, جو اس کی لیگل سائڈ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, شاید بار کاؤنسلز کا یہ رول ہے یہاں پہ اس پہ بولنے کا. they have not said a word about that actually. اور آج شاید ہم پہلی مرتبہ اس ڈیبیٹ کو انیشیٹ کر رہے ہیں, but there has to be some role played by the bar council on these issues. جی مجھے یہ کہنا دیجیے جی, بہت ہی مایوس کن رول ہے ہماری بار ایسوسیشنز کا اور بار کاؤنسلز کا. ہم کبھی کوئی پڑھا لکھا رسپانس دیتے نہیں. دیکھیں جب کوئی ججمنٹ آتی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے, اس کے اوپر پازیٹیو کرٹیسزم کرنا جو ہے نا ہمارا رائٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے اگر قانونی مسائل کو اور جورسپروڈنس کے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا تو ہم نے کیا کرنا ہے. بار کے اوپر کبھی بھی پڑھا لکھا رسپانس اور انٹلیکچوئل ڈبیٹ جو ہے اس کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. ہم بٹ جاتے ہیں, ہم سیاسی بنیاد پہ چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم پارٹیزن ویو لے لیتے ہیں, وہی چیز ہماری پھر میڈیا میں بھی جاتے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ بڑے ڈیسنٹ قسم کے اس طرح کے ایشوز ہیں. وی آلویز سیٹ دی بال رولنگ. ہم نے یہ ڈبیٹ اوپن کر دی ہے, ہم کوئی عقل کل نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ ارباب اختیار, بڑے بڑے ذہن, خاص طور پہ چیف جسٹس پاکستان جو بڑے ایک ریزنیبل آدمی ہیں اور بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں, ان کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ پلیز اس معاملے سے ایک یہ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بعد میں ہم سے نہ سنبھالی جائے, ہم ونس فار آل باقی ساری چیزوں کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں. دس از دی موسٹ پرٹیننٹ ایشو. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ظفر قلعہنوری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو سمجھایا, اور خاص طور پہ جو کرکٹ اور لا کا نیکسس اور کورٹ کا نیکسس تھا یہ بڑا ریلیونٹ اس طریقے سے ہے کہ ہماری سوچ اور ٹیمپرامنٹ اس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ چیزیں ہم جلدی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم لمبا ٹائم, وہ لمبی اننگز اور شاید لمبے فیصلے, گون آر دا ڈیز ایکچولی. لیٹس لیو ود دا کرنٹ ٹائم, اور اس کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کو بائی دی اینڈ آف دا ڈے انصاف دینا ہے, اور وہ انصاف جلدی دینا ہے. ہم جب بھی کمپلیکسٹی کی طرف جائیں گے چیزیں آسان نہیں ہوں گی. جس طرح ظفر صاحب نے بتایا, کانٹرڈکٹری چیزیں آپ بار بار کہیں گے, مذاق بنیں گے. پیج 14 پہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اسے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اینڈ پہ جا کے. ڈونٹ ڈو اٹ, بیکاز وی نیڈ ٹو سیٹ گڈ پریسیڈنٹ فار ادرس ٹو فالو. تھینک یو.